नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू नॉलेज पल्स। आमिल शहर ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ताहर के साथियों को बेड़ियां पहना दें और ताहर को साथ लेकर दूसरे कमरे में चला गया। ताहर का तवील बयान सुनने के बाद उसने कमाल को पेश करने का हुक्म दिया और उससे चंद सवालात पूछने के बाद ताहर से मुखातिब होकर कहा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, आपके बारे में शुबहात बहुत हद तक दूर हो चुके हैं, लेकिन मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हाकिम आला के अहकामात हासिल किए बगैर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं आज ही इनके पास अपना एलची रवाना कर रहा हूँ। आपके साथ इतना रायत कर सकता हूँ कि आपको बेड़ियां न पहनाई जाएं, लेकिन आपको किले में नजरबंद रखने पर मजबूर होंगे। आपके साथियों को इनके सरों का मुआयना करने के बाद कैद खाने में भेजा जाएगा। शाम के वक्त गवर्नर का एलची फोकस के हुक्मरान के पास इस शहर के आमिल का पैगाम लेकर रवाना हो चुका था। हाकिम शहर ने अपने मकतूब में मुल्ज़म की वकालत के इल्ज़ाम से बचने की कोशिश करते हुए उसकी मासूमियत का एतराफ़ किया था। करीबन 1.5 हफ्ता की नज़रबंदी के बाद ताहर को चंद सिपाही तलवारों के पहरे में आमिल शहर के पास ले आए और उसने ताहर को बताया कि फोकस के हाकिम आला तैमूर मुल्क का जवाब आ गया है, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। और मेरे साथी हाकिम शहर ने जवाब दिया, वो बहुत दूर जा चुके हैं। आपका मतलब? मेरा मतलब है कि तैमूर मुल्क ने इनकी बजाय इनके सरों का मुतालबा किया था और मैं इसके हुक्म की तामील पर मजबूर था। नहीं, आप जल्दबाजी से काम ना लें। बगदाद में इस साजिश के तमाम बानियों को पकड़ने के लिए उनका जिंदा रहना नहायत ही ज़रूरी है। मैं कह चुका हूँ कि मैं इस हुक्म की तामील कर चुका हूँ, लेकिन कमाल और शायद जमील भी इस सज़ा का मुस्तहिक ना था। मैं इनके बदले अपना सर कटवाने को तैयार ना था, और इनके अलावा आपकी भलाई भी इसी में थी। आप खौमखा अपने साथियों को सफाई पेश करने और तैमूर मुल्क के आंखों से देखने के बाद कानों की तस्दीक की ज़रूरत महसूस करने का आदी नहीं। और अगर आपको ये ख्याल है कि कमाल आपकी सफाई पेश कर सकता था, इसकी कमी मैंने पूरी कर दी है। मैंने तैमूर मुल्क को दूसरा खत लिख दिया है। अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म परले दर्जे का जिद्दी और खुद सर हुक्मरान था। ख्वारज़म शमाली और मशरकी सरहदों पर तातारियों का इक्का दुक्का हमलों और लूटमार की खबर सुनते ही उसने 2 लाख सिपाहियों के साथ पेशकदमी का फैसला कर लिया। जलालुद्दीन इसका होनहार, ज़हीन, बहादुर और दूरंदेश बेटा इस तजवीज़ के खिलाफ था। उसने उमराए सल्तनत के अजलास में खड़े होकर अपने बाप से कहा, अगर आप मुझे अपनी फौज के सिपाही की हैसियत में बोलने का हक दें तो मैं ये कहूँगा कि हमें अफवाज सरहद पर जमा करके तातारियों की पेशकदमी का इंतज़ार करना चाहिए। सरहद के बाज़ मुकामात पर उनके दस्ते अगर कभी कभी लूट मार करके भाग जाते हैं तो इससे हमें इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि वो कमज़ोर हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम इश्तियाल में आकर उन दुश्वार गुजार बर्फानी पहाड़ों की तरफ पेशकदमी कर दें जिनकी तंग घाटियां उनके लिए नाकाबिले तस्खीर किलों का काम करती हैं। मैदान में हम उन्हें खसो खशाक की तरह बहा ले जाएंगे, लेकिन पहाड़ी इलाके की तरफ पेशकदमी करना हमारे लिए खतरनाक है। वो पीछे हटते जाएंगे और किसी ऐसे मुकाम पर अचानक हमारे गिर्द घेरा डाल लेंगे जहां हमारे आगे पीछे तबाही के सिवा कुछ ना होगा। तजुर्बाकार फौजी अफसरों ने जलालुद्दीन की तायद की, लेकिन ख्वारज़म शाह ने बाज़ खुशामदी सरदारों के ज़ेर असर इस राय से इत्फाक न किया। इसकी पहली और आखिरी दलील यही थी कि तातारी डाकुओं को सजा देने में हमारी तरफ से किसी किस्म का भी तज़ब्ज़ब दुनिया पर ज़ाहिर कर देगा कि हम कमज़ोर हो चुके हैं। और आज तक हमने अपने हर दुश्मन पर साबित किया है कि हम कमज़ोर नहीं। हमें इत्मीनान है कि तातारी अगर पर लगाकर हवा में उड़ने लगे तो भी हम उन पर गालब आएंगे। जब जलालुद्दीन को अपने बाप का इरादा बदलने में किसी तरह कामयाबी ना हुई तो उसने कहा, अगर आपका यही इरादा है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुहिम पर मुझे रवाना किया जाए और आप बाकी फौज के साथ मुल्क के अंदर रहें। ख्वारज़म शाह ने अपने दूरंदेश बेटे की ये तजवीज़ भी रद्द कर दी और उसे मुल्क की हिफाजत का काम सौंप कर शमाल मशरक की तरफ पेशकदमी कर दी।
جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلی۔ تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا تھا۔ ایک صبح ایک وادی میں اس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا۔ خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے گئے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ اپنی غلطی کا احساس اس وقت کر چکا تھا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نکل کر خوارزم شاہ کی فوج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک افواج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی افواج نے تاتاریوں سے تمام جنگل کو صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کی بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کو اپنی رہی سہی افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر فوکنز کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ فوکس کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تاتاریوں کو طوفان جو ہے روک نہیں سکوں گا، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دے تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا، اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربے کار ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ فوکس کے قید خانے میں طاہر کو بند ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے بارہا یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے۔ طاہر نے داروغہ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے جواب دیا کہ جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی۔ طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ وہ قید خانے سے باہر دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی مرتبہ یہ سوچتا تھا، آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ قید خانے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں؟ ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر فوکس کے گورنر تیمور ملک کے محل میں لے گئے۔ تیمور ملک ایک خوش مزاح اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت ہی اطمینان سے طاہر کی سرگزشت سنی۔ طاہر نے اپنا بیان ختم کرنے کے بعد خوارزم کے سفیر کو وہ خط پیش کیا جس میں اس نے طاہر کی نیک نیتی پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا بھی ذکر تھا۔ تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میرے رائے کا تعلق ہے میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے اس قسم کے سارے مقدمات
ان کے پاس بھیجے جائیں۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ آور ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مضحکہ خیز سمجھیں، لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں؟ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجیے، ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس بھیج دیجیے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نوجوان، تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد بھی پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے محل میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے فوکس کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست سے جو اثر ہوا ہے، اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کے لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر ہی یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں چند دنوں تک اس کا سر آپ کے پاس پہنچاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کا سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے خلاف اسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کی سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد میں تباہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تم خود بے وقوف ہو یا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا بالکل بھی علم نہیں۔ تیمور ملک نے کہا، اگر تم ایسی ہی چالاکی سے سلطان المعظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے وہ ملوا دیں گے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ تیمور ملک نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر اسی وقت اندر داخل ہوا۔ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا،
لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کی بجائے اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر بعد گردن اٹھائی اور وہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک باعزت موت کی توقع ہی صرف کر سکتا ہوں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کیے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔